Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज मैं शुरू करती हूँ नावल निखर गए हैं गुलाब सारे, जो कि तहरीर है शाजिया चौधरी की। ये कराची कंपनी मार्केट के एन सामने वाक़ G9 1 सेक्टर के हल्के पीलाहट माइल पेंट वाले 6.5 मरले के एक डबल स्टोरी घर में उतरती गुलाबी शाम का हसीन मंजर था। कुछ देर पहले असर की अजान हुई थी। सेक्टर के तमाम घरों की तरह यहाँ भी पोर्च के वसी और अरीज अहाते के कुछ हिस्से पर घास उगाकर इसे छोटे से लॉन की शक्ल दे दी गई थी। हरी भरी घास पर एक तरफ सफ़ेद रंगत के कदरे फरबही माइल घेर उम्र खातून सफ़ेद चादर में जिस्म छुपाए मुसल्लह पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। इससे कुछ फासले पर केन की कुर्सी बिछाए एक हसीन और जमील दोशीज़ा हाथ में किताब पकड़े मुताला कर रही थी। इसके चेहरे पर नर्म सी कोमलता और मलकूती सी सुंदरता बिखरी हुई थी। मासूमियत और जाज़िबियत और निस्वानियत का एक ऐसा दिलकश इंतज़ार था कि देखने वाली नज़र बेइख्तियार पाकीज़गी से झुक जाती थी। लड़की का ध्यान बार बार घास पर उछलते कूदते 3 बच्चों की तरफ लौट जाता था। तीनों ही सुर्ख सफ़ेद, सेहतमंद और गोल मटोल से थे। उनकी उम्रों में बमुश्किल 1 साल का फ़र्क होगा। सारा, मेरा जहाज़ क्यों तोड़ा है गंदी बच्ची? मेहराब अंकल कराची से लाए थे। देखो इसके दोनों पर तोड़ दिए तुमने। 3.5 साला वली ने गुस्सीली नज़रों से बहन को देखते हुए रूहानी अंदाज में कहा। मैंने नहीं तोला भाई। 2.5 साला सारा ने तोतली ज़बान में सफाई पेश की। खुद ही टूट गया। वह मासूमियत से मज़ीद गोया हुई। सारा, भाई से सॉरी करो। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते वरना ज़ुबान काली हो जाती है। बेशक मामा से पूछ लो। 4.5 साला अली ने बुढ़बारी से बहन को टोका। है मम्मा? सारा ने कुछ ना समझते हुए कुर्सी पर बैठी अपनी खूबसूरत और कम उम्र सी मम्मा से तस्दीक तलब की। आहिस्ता, जिया नमाज पढ़ रही हैं, शोर नहीं करो। नमाज पढ़ रही हैं? सारा ने अपने मखसूस अंदाज में दोबारा मुस्तफसराना नज़रें माँ की तरफ मज़कूर की। हाँ जिया, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह करने और नमाज पढ़ने से क्या होता है मामा? वली को तजस्सुस लाहक हुआ। अल्लाह मियाँ जी खुश होते हैं, हमसे प्यार करते हैं और जो मांगो वो दे देते हैं। सच मामा? जो भी मांगो। वली मुतहय्यर होकर आंखें पटपटाने लगा। हाँ। माँ ने ममता भरी हसीन नज़र से प्यार निछावर किया। ठीक है, फिर मैं भी नमाज पढ़ूंगा और अल्लाह मियाँ जी से कहूँगा मेरा टूटा हुआ जहाज़ ठीक कर दें या इसकी जगह नया दे दें। आओ अली, जिया के साथ नमाज पढ़ें। दोनों भाई घास पर जिया के मुसल्ले के पास खड़े हो गए और इनकी नकल में जैसे तैसे रुको सजूद करने लगे। नमाज ख़त्म करने के बाद जब जिया ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो दोनों भी खुशो खुजू से शुरू हो गए। हिल हिल कर अपनी मतलूबा दुआएं मांगने लगे। अल्लाह मियाँ टॉफ़ी दे दें, अल्लाह मियाँ चॉकलेट दे दें, अल्लाह मियाँ जहाज़ दे दें, अल्लाह मियाँ बड़ी सी डोनाल्ड डक और पिंक पैंथर दे दें। अल्लाह मियाँ जी मेरे फ्रेंड हसन के पास जो एयर गन है वैसी ही मुझे भी दे दें। गेट पर बेल हुई थी। चंद कदम पर गेट था। वो किताब रख कर देखने चली गई। अरे मेहराब भाई, आप? जिया के इकलौते बेटे को सूटकेस थामे देखकर वो चौंक गई थी। मेहराब ऊंचे कद का एक खुश शक्ल, हंसमुख और मिलनसार नौजवान था। आप कराची से बगैर इत्तला दिए आ गए? उसने शाइस्तगी और झिझक से इसे मुखातिब किया। हमने सोचा इस्लामाबाद वालों को सरप्राइज़ दिया जाए। वो हल्का सा मुस्कुराया। और कैसी हैं ज़रलाला? ठीक तो हैं? अली और वली नर्सरी स्कूल में एडजस्ट हो गए हैं या अभी तक आपको तंग कर रहे हैं? मेहराब की नज़रें बड़ी एहतियात मगर शौक़ और दिलचस्पी से ज़रलाला के नर्म सभी चेहरे का जायज़ा ले रही थी। जी आप आइए प्लीज़। वो हस्बे आदत नज़र झुकाकर आहिस्तगी से एक सिमत हो गई। जो ही मेहराब ने लॉन का दिलरुबा मंजर मुलाहिज़ा किया, बेसाख्ता हंसी किरणों
کی طرح اس کے لبوں کے گوشوں سے نمودار ہونے لگی۔ علی اور ولی ابھی تک دونوں گھاس پر جیا کے قریب بیٹھے ہل ہل کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ سارا ان سے قدرے فاصلے پر کھڑی کچھ سمجھنے اور اخذ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بھائیوں کی تکلیف کا ارادہ ہو۔ اسی کی نظر سب سے پہلے محراب پر پڑی تھی۔ محراب انتل انتل، سارا دیکھتے ہی بری طرح مکنے لگی۔ اوہ میری جان، میری پاروسی گڑیا، میری ننھی پری۔ محراب نے جھپٹ کر والہانہ بچی کو باہوں میں بھر لیا اور خوب خوب پیار کرنے لگا۔ انکل آپ آ گئے؟ علی اور ولی بھی نعرے مارتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ آ گئے جناب، 100% آ گئے، اور خبر ہے دونوں کے لیے اتنے بڑے بڑے جہاز لایا ہوں میں۔ محراب نے سارا کو کرسی پر بٹھا کر دونوں کو ایک ساتھ سینے میں جذب کر لیا۔ آہا، اللہ میاں جی زندہ باد۔ تھینک یو اللہ میاں، تھینک یو، میں ابھی دعا یہی مانگ رہا تھا۔ کمال ہے، نماز پڑھنے سے کتنی جلدی اللہ میاں خوش ہو جاتے ہیں۔ اب تو میں روز پڑھا کروں گا نماز۔ کتنی پیاری چیزیں ہیں یہ۔ محراب نے بے اختیار انہیں کھینچ لیا۔ بچوں کے وجود میں اتنا حسن، اتنی کشش اور مقناطیسیت کیوں ہوتی ہے کہ انسان سر تا پر زنجیر ہو جاتا ہے؟ اس نے دل گزار لہجے میں کہتے ہوئے زرلالہ کی طرف دیکھا۔ وہ خفیف سا مسکرا کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیا جائے نماز طے کر کے بے قراری سے بیٹے کی طرف لپکی تھی۔ اب کے 2 ماہ ادھر ہی گزار دیے، بیچ میں صورت تو دکھا جاتے بیٹے۔ انہوں نے محراب کی پیشانی چوم کر شفقت و مسرت سے کھلے کھلے لہجے میں سرزش کی۔ بس جیا، آتے آتے رہ جاتا تھا۔ اس مرتبہ کاروبار میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ مارکیٹ سپلائی بڑھی تو کام بھی بڑھ گیا۔ آپ مجھے کچھ کمزور دکھائی دے رہی ہیں، لگتا ہے زرلالہ جی نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ محراب نے دزدیدہ نظر اس پر پری پیکر پر ڈالی، یوں جیسے خواہ مخواہ اسے انوالو کرنے کی خاطر چھیڑ رہا ہو۔ شریر نہ ہو تو۔ جیا نے بیٹے کی سر پر چپت لگائی۔ یہی تو ہے جس کی موجودگی میری سانس باندھے ہوئے ہے، وگرنہ یہ کالی تنہائی مجھے ڈس نہ لیتی۔ تمہارا باپ 2 برس پہلے زندگی کے سفر میں تنہا کر گیا۔ تم پہروں کے فاصلے پر کاروبار میں جٹ گئے۔ میرا کون تھا آگے پیچھے جو اس ویرانے کو آباد کرتا اور میرا خیال رکھتا؟ اللہ نے نعمت کی طرح لالا بیٹی کو مجھ سے ملا دیا تو زندگی کچھ سہل گئی۔ اسے آئے 2 سال ہوئے ہیں، مگر لگتا یوں ہے جیسے صدیوں سے یہیں رہ رہی ہو۔ میری تو بیٹی کی حسرت پوری کر دی اللہ نے۔ جیا نے ہاتھ بڑھا کر زرلالہ کو گلے سے لگایا، جو عجیب کشمکش کے عالم میں پاؤں کے انگوٹھے سے گھاس کرید رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ہونٹوں کے کنارے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ میں آپ کی ممنون ہوں کہ ایسے کڑے وقت میں مجھے سائباں عطا کیا، وگرنہ ان ننھی جانوں کے ساتھ میں کہاں جاتی، کیا کرتی؟ اس کی آواز بھی لرزیدہ تھی۔ تب خدا کوئی اور انتظام کر دیتا۔ جب اس نے بچانا ہو تو ہزاروں وسیلے پیدا ہو جاتے ہیں بیٹی۔ جیا فراخ دلی سے گویا ہوئی۔ زرلالہ آپ کو اور ابا جان کو 2 سال پہلے ٹرین میں ملی تھی۔ تب آپ کو علم ہوا کہ یہ آپ کی بچھڑی ہوئی خالہ زاد بہن کی بیٹی ہیں۔ کتنا عجیب اتفاق ہے جیا۔ اور پھر اسی ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا اور بابا جان اور ان کے شوہر دونوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک طرف بچھڑ کر ملنے کی خوشی اور دوسری طرف مل کر ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا سانحہ۔ محراب نے ٹھنڈی سانس لی۔ بابا جان اور ان کے شوہر کی برسی میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے نا جیا؟ ہاں۔ جیا نے آہ بھر کر بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شریک حیات کی جدائی کا غم پھر تازہ ہو گیا تھا۔ محراب بھائی، آپ شاور لے کر فریش ہو جائیں، میں چائے کا انتظام کرواتی ہوں۔ علی انکل کا بیگ اندر لے جاؤ۔ زرلالہ نے فوراً موضوع بدل دیا۔ محراب سعادت مندی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے لان میں ہی پی گئی۔ بچے محراب کا جی بھر کر سر کھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے انکل؟ علی نے آنکھیں پھیلا کر اہم اطلاع دینے کے لیے پر تولے۔ بالکل بھی نہیں پتہ، آپ بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ محراب نے فوراً بھولا سا منہ بنایا۔ ٹائٹینک مووی اسلام آباد میں آ گئی ہے۔
وہ ہمارا دوست حسن نہیں ہے؟ وہ اپنی ماما کے ساتھ دیکھ کے آیا ہے لاسٹ فرائیڈے کو۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ہم بھی ضرور چلیں گے۔ میں کچھ دنوں کے لیے یہیں ہوں۔ 3 سے 6 بجے والے شو کے ٹکٹ لے لیتے ہیں، فلم کے بعد پلے لینڈ بھی چلیں گے۔ بچوں کی دلچسپی محسوس کرتے ہی مہراب نے پروگرام سیٹ کر لیا۔ ہیں سچ مچ انکل؟ ولی اچھل کر اس کے گلے میں جھول گیا۔ ہم سب چلیں گے نا؟ ماما، جیا اور ہم؟ علی نے تصدیق چاہی۔ نہیں بھئی، معاف ہی رکھو، مجھے سمندر سے بہت خوف آتا ہے، اور پھر اس کی طوفانی تباہیاں، لہروں کی بے رحمی، پانی کی سفاکی، نہ بھئی نہ۔ جیا نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ اتنا مزہ آتا ہے جیا، سچ آپ ایک بار میرے ساتھ کراچی چلیں، ہماری کمپنی کی موٹر بوٹ میں سفر کریں، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ مہراب نے ہلکے پھلکے انداز میں ماں سے شرارت کی۔ جان کے لالے پڑے ہوں تو کیسا مزہ آتا ہے؟ وہ تو تم باپ سے گٹھ جوڑ کر کے مجھے اپنی قسم دے کر فشنگ ٹریڈ کی طرف چلے گئے، وگرنہ میں تمہیں کبھی اجازت نہ دیتی۔ سمندر کے کنارے ڈیرے ڈال کر رہتے ہو، دن میں کشتیوں، لانچوں پہ گہرے پانی میں اتر کر شکار کرتے ہو۔ خدا نخواستہ کبھی سمندر بپھر جائے تو زندگی کاغذ کی ناؤ بن جائے، مگر تم مانو گے کب؟ باپ کی طرح اٹل اور ضدی ہو۔ جیا کے لہجے سے سخت کشیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ کم آن جیا، بھلا سمندر بھی کسی کا دشمن ہوا کرتا ہے؟ مہراب نے لاڈ سے ماں کے شانے پر تھوڑی ٹکائی۔ وہ تو ایک مہربان دوست ہے، بڑی سے بڑی قیامت اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے پاتی۔ بڑا ضبط ہے اس کے اندر، کتنے سکون سے زمین کے پیالے میں ہلکورے لے رہا ہوتا ہے۔ وہ سمندر کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھا۔ انکل، فش پانی سے باہر آ کر کیوں مر جاتی ہے؟ انہماک سے سنتے ولی کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اس لیے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مہراب نے پیار سے اس کے نازک و ملائم کان کھینچے۔ فش کتنی بڑی ہوتی ہے انکل؟ علی نے جیسے تحقیق کی۔ یہ بچے عام سی بات بھی اتنی سنجیدگی اور متانت سے پوچھتے تھے کہ بے اختیار ان کے انداز پر پیار آ جاتا تھا۔ اتنی بڑی؟ مہراب نے بازو پھیلا کر سائز بتایا۔ کچھ چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ مچھلیاں کیا کھاتی ہیں انکل؟ ولی کی رگ تجسس پھڑکی۔ کیڑے مکوڑے، سمندری جڑی بوٹیاں، چھوٹی مچھلیاں، اور جو سمندر کے اندر مل جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ علی الجھا۔ بھلا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیوں کھاتی ہے؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ ہاں ہے تو، اے افلاطون کے جد امجد۔ مہراب ان کے تابڑتوڑ سوالوں پر بے چارگی سے گویا ہوا۔ کتنا بولتے ہیں آپ لوگ۔ بھئی انکل تھکے ہوئے آئے ہیں، کیوں ان کا سر کھا رہے ہو؟ بالآخر زرلالہ نے ان کے سوالوں کی ٹرین کو بریک لگائے۔ ایک آخری سوال ماما۔ ولی جلدی سے مہراب کے قریب ہو گیا۔ کیا فش پھول کھا سکتی ہے؟ یہ خیال کہاں سے آ گیا بڑے ابا؟ مہراب کراہا۔ یوں ہی، ولی نے شان سے کندھے اچکائے۔ ہمارے گھر کے سامنے والی آنٹی کو نئے پھول اگانے کا بہت شوق ہے۔ انہوں نے پھولوں کی بے شمار قسمیں لان میں اور گملوں میں اگائی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ کہ ان کے نام یاد کرنا بھی مشکل ہے، مگر مہرینہ آنٹی کو فر یاد ہیں۔ کہ مہرینہ آنٹی کون ہے بھئی؟ وہی یاسمین آنٹی کی بیٹی، وہ جو پنڈی کالج میں پڑھتی ہیں، جن کے ڈیڈی عجیب سی زبان میں بات کرتے ہیں۔ یاسمین آنٹی کا خوب روب ہے انکل پر۔ علی نے بڑوں کے سے لب و لہجے میں تفصیلی بات بتائی۔ وہ ڈانٹ بھی دیں تو انکل چپ چاپ سنتے رہتے ہیں، اکثر نیلی سوزو کی کار صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاید آنٹی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کار دھو کر فارغ ہوں گے تو مہرینہ آنٹی کے پھولوں کو پانی دینا شروع ہو جائیں گے۔ سارا دن لان میں یا پورچ میں مصروف نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے رات کو بھی وہیں سوتے ہوں۔ بدتمیز! جیا علی کے دھب مارتے ہوئے ہنس دی۔ کسی دن سن لیا نا یاسمین بیگم نے تو تمہارے دونوں کان اتار لیں گی۔ خاصی موڈی اور چڑچڑی خاتون ہیں، کیوں شامت بلواتے ہو؟ مہرینہ آنٹی بھی ایسی ہی ہیں،
ایک دن ہماری بال ان کے پھولوں میں چلی گئی تو ڈانٹ ڈانٹ کر ہماری جان نکال دی، پھر بال زور سے سڑک پر پھینک دی۔ ولی نے رپورٹ پیش کی۔ تم ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہو؟ زر لالا نے بچوں کو گھورا۔ بھئی میرے سامنے میرے راج دلاروں کو کچھ نہ کہیں۔ محراب نے انہیں اپنے بازو میں چھپا لیا۔ آپ نے ہی بگاڑا ہے انہیں۔ زر لالا نے مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیں بگاڑ لیں جواباً چندہ اعتراض نہ ہوگا۔ محراب چوری سے اس کے گل رنگ چہرے کی تابندگی نظروں میں جذب کرتے ہوئے بولا۔ زر لالا اپنے دھیان میں سارا کو ابلا ہوا چکن پیس کھلانے میں مگن تھی۔ چلو اب انکل کے ساتھ کھیلو، میں کچن دیکھ لوں۔ وہ سارا کو محراب کی گود میں ڈال کر جانے لگی۔ رہنے دو بیٹی، ماسی کھانا بنا رہی ہے، تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ جیا نے محبت سے اسے روکنا چاہا۔ میں آج چکن بریانی بناؤں گی۔ آپ کو اور محراب بھائی کو میرے ہاتھ کی بریانی پسند ہے نا؟ جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ جیا کا ممتا بھرا دل خوش ہو گیا۔ نوکرزاد ہوں بی بی، کچھ کہوں گی تو تمہارا جی برا ہوگا، مگر 18 برس کا ساتھ ہے میرا تمہارا، اچھے برے دن اکٹھے دیکھے ہیں، تمہارے دیے ہوئے مان اور عزت نے منہ کھولنے پر مجبور کیا ہے۔ ابھی وقت مٹھی میں ہے بیٹی، نکل گیا تو پچھتاؤ گی۔ جب تم ہی شوہر کو نوکر کی جگہ رکھ کے بات کرو گی تو مہرو بیٹا سے کیا امید؟ بچی تمہارے طور طریقوں سے متاثر ہو کے تلقین میاں کا احترام نہیں کرتی، ملازموں کی طرح سلوک کرتی ہے۔ توبہ استغفار، سوتیلا ہی سہی پر ہے تو باپ۔ بوا نے کلے پیٹے۔ سانولے رنگ کی دراز قد، بھرے بھرے جسم کی مالک یاسمین بیگم اپنی سرمئی سلکن ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے ناگواری سے بوا کو دیکھنے لگی۔ بوا، کچھ ہوتا ہے تو بندے پہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور غرور یا باکمن سج جاتا ہے۔ شاخ سے ٹوٹے پتے کی طرح زمانے کی ٹھوکروں پہ ادھر ادھر رل رہا تھا، نہ آگا نہ پیچھا، گھر بار نہ کاروبار۔ میں نے اسے شوہر بنا کر معاشرے میں پہچان بخشی، اپنے گھر کا سربراہ بنا کر مختاری دی، اچھا کھانے اور پہننے کو دیا، اور اسے کون سا رتبہ چاہیے؟ ایسا ہی تھا تو اپنے گھر پیر ہلائے ہوتے، محنت مزدوری کر کے گھر کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھائی ہوتی، پیسہ کما کر میری ہتھیلی پہ احسان کی مانند رکھا ہوتا، جب میں آگے پیچھے پھرتی بھی اچھی لگتی۔ گھر بیٹھ کر عورت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے سہل پسند اور آرام طلب مرد کی کیسی خودی اور کیسا مردانہ غرور! ناز تو اپنے ہاتھ کی ہنرمندی پہ کیا جاتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، لیکن مراتب کا لحاظ بھی کسی چڑیا کا نام ہوتا ہے۔ تعلق داری کو سمجھ کر اب اسے جائز مقام دینا اچھے انسان کی بنیادی خوبی ہے۔ کم از کم ارد گرد کا ہی خیال کر لیا کرو۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ باپ پر برستی ہوئی جچتی نہیں ہے، اسے رشتوں کی پہچان کراؤ۔ خیر سے 20ویں برس میں قدم رکھنے والی ہے، کل کو اپنے گھر کی ہوگی۔ تم جانو گھرداری کی 100 نزاکتیں ہوا کرتی ہیں، ہر طرف کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اسے اونچ نیچ سکھاؤ گی تو کل گھر گھرستی کے دھندے سنبھالے گی۔ اس کے اندر انتقامی انداز، غیظ و غضب اور تیکھا پن نہ بھرو۔ عورت نرمی و حلاوت کا مرقع ہوتی ہے، آتش فشانی روپ میں کسی کے من کو نہیں بھاتی۔ اوہ بوا! مرینا کی سہیلی آئی بیٹھی ہے اور آپ چائے پانی کو پوچھنے کی بجائے فلسفے کا بگاڑ لگا رہی ہیں۔ یاسمین بیگم کے چلانے پر بوا کو خیال آیا تھا۔ ارے ہاں، لو کر لو بات، بھول گئی بیٹا کہ مہمان آئے ہیں، میں ابھی ٹرالی لگاتی ہوں۔ مہرینا چھوٹے سے لان میں گملوں اور پھولوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھی راحت کے کانوں سے دھواں نکال رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ جو سنہری رنگ کا پھول ہے، اسے کتا پھول یا اژدہا کہتے ہیں، مغربی زبان میں سنیپ ڈریگن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی گردن دباؤ گی تو منہ کھل جائے گا، اور یہ کرمزی پھولوں والا پودا کولمبین کہلاتا ہے۔ اسے کھاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے، یہ سدا بہار ہے۔ یہ جو بائیں طرف کی کیاری میں تم گلے داؤدی کی طرح کے نیلے، گلابی اور سرخ رنگ کے پھولوں کو دیکھ رہی ہو، انہیں آسٹ بریا، دوسرے لفظوں میں گل ستارہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پھول ہیں جنہیں ماہر باغبان اور شوقین اپنے باغ میں لگانا چاہتا ہے۔ بس کرو مہرو،
مجھ سے مزید پھولوں کی قصیدہ خوانی برداشت نہیں ہو رہی۔ حد ہو گئی، آدھے گھنٹے سے صبر سے تمہارے لاف و گزاف سن رہی ہوں۔ راحت تلملائی تھی۔ اچھا بابا، کتنی کوڑ ذوق ہو تم۔ خیر آؤ اندر چلتے ہیں، بوا چائے بنا چکی ہوں گی۔ خوش ذوقی بھی پیسے کی مرہون منت ہوتی ہے مائی ڈیئر۔ پیٹ کا دوزخ بھرا ہو تو ماحول سنوارنے کو بھی جی جاتا ہے۔ بھوکا پیٹ اور خالی جیب حسن ذوق کے دھندوں کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ راحت اس کے ہمراہ کمرے میں آ گئی۔ تمہاری طلعت آپا کیسی ہیں؟ مہرینہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی ٹیک سے پش لگا بیٹھی۔ بوا چائے کا سامان رکھ گئی تھی، ویسے ہی جیسے پہلے تھی۔ راحت تلخی سے بولی، دبو ڈرپوک، اللہ میاں کی گائے، مظلوم و ستم رسیدہ۔ 2.5 برس گزر گئے اس شادی خانہ بربادی کو، ان کے حالات نہ بدلے۔ کتنا سمجھاتی ہوں کہ بے زبانی ترک کر دیں، اپنے حقوق اور ذات کا خود دفاع کریں۔ ہر الزام ہنس کر سہ لینا برداشت کی نہیں، بزدلی کی انتہا ہوتی ہے۔ ہماری صفائیاں دینے کے لیے اوپر سے فرشتے نہیں اتریں گے، اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے۔ ہائے ری عورت، مہرینہ بڑبڑائی، اسی لیے مجھے رشتے برے لگتے ہیں، مرد برے لگتے ہیں، ان سے وابستگی بری لگتی ہے۔ جی چاہتا ہے ان سے ایسا عبرتناک انتقام لیا جائے کہ پھر کسی عورت پہ ظلم کرنے کی جرأت نہ رہے۔ کیا عورت، کیا مرد، دونوں ہی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ظلم و زیادتی کی اس دوڑ میں دونوں برابر کے شریک ہیں، کسی ایک پر الزام کیا دھرنا۔ راحت نے بڑی ٹھنڈی سانس لی، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا تھا مہرینہ۔ ابا اگلے سال کلرک کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی جاب ڈھونڈ لوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن تم تو ابھی خود پڑھ رہی ہو، 3rd ایئر میں ہو، کم از کم BA مکمل کر لو، پھر بھلے سے BA کے بعد اسکول ٹیچر بن جانا۔ کیا کوئی ایسی جاب نہیں ہو سکتی جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاری رکھی جا سکے؟ مجھے تو اس بارے میں زیادہ علم نہیں، میں امی سے پوچھوں گی۔ مہرینہ سادگی سے گویا ہوئی، ٹھیک ہے تم پوچھ کے رکھنا، اب کالج میں ملاقات ہوگی۔ دسمبر کی چھٹیوں پرسوں ختم ہو رہی تھیں، نئے سال کی مبارکباد ابھی سے قبول کرو۔ راحت چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں باتیں کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ تمہیں بھی مبارک ہو ڈیڈی۔ راحت کو گھر چھوڑائیں، چھوٹے قد، پھیلے ہوئے بھاری جسم، سیاہی مائل رنگت اور بھرے نقوش کے مالک تلقین میاں براؤن شرٹ اور اونچے پائچوں کی سیاہ پتلون میں حماق سے کار دھو رہے تھے۔ مہرینہ کی آواز پر یوں ہی دانت نکالتے سامنے آ گئے۔ بٹیا رانی، اپن اسی واسطے گاڑی چمکانا مانگتا، ابھی تم دیکھو بالکل شیشے کی مافک چمکا دی ہے اپن نے۔ آؤ راحت بیٹا، بیٹھو۔ ان کا انداز کلام خوش آمدانہ اور نیازمندانہ تھا۔ انکل کو کیوں زحمت دے رہی ہو، میں وین سے چلی جاؤں گی۔ راحت نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ فارغ ہی تو بیٹھے ہیں، انہیں کون سا ہل جوتنا ہے؟ مہرینہ نے دانت بھینچ کر تلقین میاں کو دیکھا۔ تمیز سے یار، تمہارے والد ہیں۔ راحت نے دبے لفظوں میں گھڑکا۔ ادب تمیز اوپر سے نہیں لا دی جاتی، دل سے ابھرتی ہے خود بخود۔ تم بیٹھو گاڑی میں۔ یہ اسلام آباد کی پنڈورا چورنگی اور راولپنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے درمیان کا علاقہ تھا۔ گو کہ راولپنڈی کی حدود میں شامل تھا، لیکن اسلام آباد کے آئی سیکٹر سے بہت نزدیک تھا۔ درمیان میں صرف ایک مین روڈ حائل تھا جس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو الگ الگ کر رکھا تھا۔ محلے کے خستہ حال چوبارے، تنگ و تاریک گلیاں اور اونچے نیچے بدوضع و بدرنگ مکانات علاقے کی باشندوں کی غربت کا حال بے زبان خود سناتے تھے۔ راحت کو یاد تھا 2.5 سال پہلے جب صفیہ خالہ طلعت آپا کا رشتہ مانگنے آئی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی، مگر ان کی مالی حالت راحت کے گھر سے قدرے بہتر تھی۔ دیکھو بھئی آمنہ، سچ پوچھو تو میں خدا خوفی کر کے تمہارے گھر آئی ہوں کہ پہلا حق اپنوں کا بنتا ہے، تمہیں نہ پوچھا تو لوگ تھو تھو کریں گے۔ تم میری خالہ زاد بہن ہو، ورنہ میرے بیٹے کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ارے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، ملک فوڈ انڈسٹریز میں سپروائزر لگا ہے میرا جابر۔ بابوں والی سیٹ ہے بھئی، یہ بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں اس کے مالکوں کے۔ نوکری کیا ہے؟ عیش ہی عیش،
کہتا ہے اماں 6 مہینے میں مرمت اور رنگ و روغن کروا کے گھر کو فرسٹ کلاس بنا دوں گا۔ ایک بار ٹک گیا تو مالکوں سے کہہ کر عرفان کو بھی ادھر لگوا دے گا۔ بڑی قدر کرتے ہیں وہ، اور کیوں نہ کریں، میرا بیٹا ہے ہی لاکھوں میں ایک۔ وہ تو طلعت کے لیے راضی بھی نہیں۔ میں نہیں زور دے کر منایا۔ میں نے کہا تیری خالہ غریب ہے، 4 بیٹیوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے، اس پر پھر طلعت 25 برس کی ہو چکی ہے۔ اپنے ہی اپنوں کا عیب نہ ڈھانپیں تو اور کون آگے بڑھے گا؟ باپ بوڑھا کلرک اور اوپر سے ایماندار، جہیز کی وجہ سے کوئی پوچھتا نہیں، چلو ہم ہی نیکی کر ڈالیں۔ صفیہ خالہ اپنی جگہ قرابت داری، صلہ رحمی اور احسان مندی جتا کر جلدی جواب دینے کا کہتی ہوئی چل دی تھیں۔ ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی راحت کی شریانوں سے خون ابل پڑا۔ ہمیں نہیں کرنا یہاں طلعت آپا کا رشتہ۔ ان کی زبان دیکھی ہے اماں، یہ تو ہماری سیدھی سادی بزدل سی آپا کو ٹکے سیر بیچ کھائیں گی۔ صدمے سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا سلوک کریں گی؟ سانپ میں بھی کیا زہر ہوگا جو ان کی زبان میں تھا؟ آپا تو شاید ان کے طعنوں سے ہی ہلاک ہو جائیں، اوپر سے ان کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بیٹیاں گویا سونے پر سہاگا، کیوں شیر کی کچاڑ میں بھیج رہی ہیں۔ اور جابر بھائی، وہ تو سچ مچ کے جابر و قاہر ہیں۔ بہن بھائی ان کی موجودگی میں اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لے سکتے۔ کیسے انہوں نے دبا ڈرا رکھا ہے سب کو۔ گھر والوں کے لیے یہ حال تو بیوی کو تو سچ مچ کی لونڈی بنا کے رکھیں گے۔ نہیں اماں، وہ ہماری اتنی پیاری نازک سی بھولی بھالی سی آپا کے لیے ہرگز لائق نہیں ہے۔ تو پھر کیا کروں میری بیٹی، کس منہ سے انکار کروں؟ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں، کب تک بٹھائیں گے؟ لوگ آتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، رشتہ بعد میں ڈالتے ہیں، پہلے جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تمہارا بوڑھا باپ اس عمر میں اب سونے کی کان تو کھودنے سے رہا۔ یوں مجبوریوں نے طلعت کو جابر علی کے آنگن میں دلہن بنا کر اتار دیا، اور اب گزشتہ 2.5 سال سے وہ اس دلہناپے کا خراج دے رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ طلعت باورچی خانے میں سالن بنا رہی تھی۔ صفیہ صحن میں کاٹ بچھائے پڑوس سے آئی مختارہ سے باتیں کر رہی تھی۔ عرفان جابر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے میں ٹیپ ریکارڈر پر گانے لگا کر سن رہا تھا۔ او عرفان، اپنے اس لالے کی آواز آہستہ کر، کان پھاڑ رہی ہے۔ صفیہ نے گفتگو میں خلل پڑنے پر کرخت آواز لگائی۔ ابھی آتا ہوگا تمہارا استاد، اس کے سامنے ایسے شریف بن جاتے ہو جیسے ابھی آنکھ کھولی ہو۔ ان کا اشارہ جابر کی طرف تھا۔ باپ کی وفات کے بعد جابر ہی گھر کا کفیل اور سربراہ تھا۔ بھابھی، جب بھائی جان کے آنے کا ٹائم ہو تو مجھے بتا دینا۔ عرفان نے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر باورچی خانے میں پیغام ارسال کیا۔ جابر کی موجودگی میں کسی کی مجال نہیں تھی جو اس کے کمرے میں قدم رکھتا۔ ایک تو بھائی صاحب اپنی ہر چیز پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فوم کے گدوں والا ڈبل بیڈ لائے تو اپنے کمرے میں سجا لیا، ٹیپ ریکارڈر بھی اپنے کمرے میں ہی رکھا، ڈریسنگ ٹیبل حتیٰ کہ پھولوں والا قالین بھی لائے تو اپنے ہی کمرے کے لیے۔ انہیں بس ہر شے اپنی آسائش کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے لیے صاحب نے قیمتی پرفیوم، شاندار لباس، مہنگے جوتے اور 1000 کی گھڑی بھی خوش خوشی خرید ڈالی۔ ہم غریبوں کے لیے فقط پابندیاں۔ تو کیوں چلتا ہے؟ وہ اپنی کمائی سے جو چاہے خریدے، استعمال کرے، تو رہا سدا کا نکھٹو، 2 مرتبہ BA میں فیل ہو چکا ہے۔ صفیہ نے اس کی خبر لی۔ ارے تو کہو نا جابر بھائی کو مجھے بھی لگوا دے اپنی فیکٹری میں، وہ ٹھٹائی سے بولا۔ کہہ تو رہا تھا مالکوں کا کوئی بیٹا اپنی کمپنی کے لیے ملازمین کی تلاش میں ہے، جلد ہی وہ اخبار میں اشتہار دے گا، تو بھی انٹرویو دے آنا، بعد میں جابر تیری سفارش کر دے گا۔ ابھی صفیہ کی بات منہ میں تھی جب 12-13 سالہ گڈو بھاگا بھاگا اندر آیا۔ اماں اماں، بھائی جان ٹی وی لے کر آئے ہیں، سوزوکی سے اتروا رہے ہیں۔ صفیہ سمیت پڑوسن کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ محلے میں اکا دکا لوگوں کے پاس ہی ٹی وی تھا۔ شوقین لڑکے اجو کے ہوٹل پہ اکٹھے ہو کر دیکھ لیتے تھے۔ ہیں، ہائے میں صدقے جاؤں، میرا بیٹا خیر سے اتنا پیسے والا ہو گیا ہے۔ صفیہ خوشی سے ہانپتی کانپتی کاٹ سے اٹھی۔ عرفان نے بھائی کی آمد کا سن کر جلدی سے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ اب وہ کمرے میں اپنی موجودگی کے ممکنہ آثار مٹا رہا تھا۔ مبارک ہو صفیہ بہن، تمہارے گھر ٹی وی آ گیا۔
مختارہ نے کچھ حسرت اور مسرت کے ملے جلے انداز میں مبارکباد دی۔ راستے سے ہٹ جاؤ بھئی بچوں، سنبھال کے، ناصر کہیں گرا نہ دینا۔ جابر کے ساتھ محلے کے 2-3 افراد اور بھی تھے جنہوں نے ڈبے میں بند ٹی وی کو شوق و ذوق سے اٹھایا۔ ارد گرد کے بچے تماشا دیکھنے والے انداز میں پیچھے پیچھے تھے۔ جوتی اتار کے اندر پیر رکھو اسلم۔ صفیہ مختارہ کے بیٹے اسلم کو کمرے کا رخ کرتے دیکھ کر جلدی سے ہدایت کرنے لگی۔ اوہ اچھا خالہ جی۔ اسلم خفت سے ہنسا اور پھر جوتی اتارنے لگا۔ یاد ہی نہیں رہا کہ بھائی صاحب کے کمرے میں قالین بچھا ہے۔ واہ بھئی واہ، ٹی وی تھے، کمرہ سج گیا ہے، بالکل کسی بنگلے کا کمرہ لگ رہا ہے۔ ہائے اتنا بڑا اور وہ بھی رنگین۔ صفیہ کی تو بانچیں کھل گئیں۔ وہ جابر کے ٹی وی آن کرتے ہی جی جان سے اسکرین کے عین آگے ڈٹ کے بیٹھ گئیں۔ اتنی پاس ہو کے نہ دیکھو خالہ، سنا ہے اس سے نظر خراب ہو جاتی ہے۔ اسلم نے جیسے پتہ کی بات بتائی۔ میں کون سا صدیوں کے لیے دیکھنے بیٹھی ہوں، ابھی تو مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ عرفان یہ لے پیسے، دوڑ کے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لیا۔ خیر سے میرے بیٹے نے ٹی وی خریدا ہے۔ صفیہ کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اور تو گڈو، جا اپنی دونوں بہنوں کے سسرال جا کے اطلاع کرا، کہنا رات کا کھانا ادھر ہی کھائیں، اپنے خاوندوں کو بھی لے آئیں، وہ بھی تو دیکھیں۔ اور بھئی تم لوگ کیا منہ اٹھائے اندر گھسے جا رہے ہو، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ انہوں نے بچوں اور لڑکوں کو گھرکا، سب لمحوں میں تتر بتر ہو گئے۔ ہائے یہ بھی بھائی جان نے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ عرفان سے چھوٹی چندہ کو خاصا قلق تھا۔ وہ ٹی وی، ریڈیو اور رسالوں کی حد سے زیادہ شوقین تھی۔ میٹرک میں تیسری بار فیل ہونے کے بعد صفیہ نے تنگ آ کر اسے اٹھوا لیا تھا۔ اب گھر میں ہی رہتی تھی، بلا کی کام چور اور بہانے باز تھی۔ اے بہو، تم بھی پیغام بھجوا دو اپنے میکے میں، تمہاری اماں نے تو کبھی خواب میں بھی ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا۔ صفیہ آٹا گوندتی طلعت سے کڑوے انداز میں مخاطب تھی۔ او ناصر، جا اپنی بھابھی کے گھر بھی اطلاع دے آ، دیکھ لیں آ کر کیسے راج کر رہی ہے ان کی بیٹی۔ 4 کپڑوں اور 2 تولے کی جھمکیوں میں فقطوں کی طرح رخصت کیا تھا تمہاری ماں نے، ہم نے تخت پر بٹھا دیا۔ وہ پڑوسن کی پکار پر باہر نکل گئیں۔ طلعت خاموشی سے آٹے میں مکی لگاتی رہی۔ بھابھی تمہارے تو مزے ہوں گے، بھائی جان کے کمرے میں آرام سے ٹی وی دیکھا کرو گی۔ چندہ نے سخت حسرت و حسد سے اسے دیکھا۔ روز نہ سہی جب بھائی جان بلائیں گے۔ طلعت اب بھی چپ رہی۔ آٹے والے ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے ایک لہجے کو اپنی ہتھیلی پر بکھری لکیروں کو دیکھا۔ جابر کسی کو اپنی تنہائی میں منہل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا شادی کے بعد بھی اس کا کمرہ صرف اسی کے تصرف میں تھا۔ بیوی کی جب ضرورت ہوتی بلوا لیتا۔ عام دنوں میں طلعت ساس کے کمرے میں بستر لگا کر سوتی تھی، اس کی ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ بھی وہیں تھے، دوسرے معنوں میں وہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ صفیہ بیٹے کی اس پالیسی پر انتہا درجے کی خوش تھی۔ جسمانی و ذہنی قربت میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ جتنی دوری ہو اتنی زیادہ غلط فہمیاں، بدگمانی اور نفرت پروان چڑھنے کے مواقع مخالفین کو میسر رہیں گے۔ صفیہ اور اس کی بیٹیاں بھرپور طریقے سے ان مواقع سے فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ یوں بھی بیوی تو خاوند کے زور پر سسرال میں بھاری ہوتی ہے، جسے شوہر نہ پوچھے اسے کون عزت سے مسند پر بٹھائے۔ گھر بھر نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بھابھی بھائی جان پانی مانگ رہے ہیں۔ گڈو کے بتانے پر طلعت چونکی تھی۔ اس نے جلدی سے شیشے کا گلاس دھو کر پانی ڈالا اور جابر کے کمرے میں آ گئی۔ جابر نے گلاس تھام کر تنقیدی نظروں سے اس کی بیرونی سطح پر پڑے ہلکے سے دھبے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گلاس دھو کر نہیں لائیں؟ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ پانی کا چھینٹا خشک ہو کر داغ ڈال گیا تھا۔ تمہاری ماں نے برتن دھونا نہیں سکھایا تمہیں؟ جابر نے برافروختہ ہو کر گلاس اس پر کھینچ مارا جو پانی سمیت اس کی کلائی کی ہڈی سے ٹکرا کر نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ سی کرتے ہوئے کلائی تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ تکلیف کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر ضبط کیے جھک کر شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک ٹکڑا ہتھیلی میں پیوست ہو گیا۔ شاباش ہے بہو تم پر،
کوئی ایک کام تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے کام میں تمہارا دل نہیں لگتا، مگر اس سے بچنے کے لیے ہاتھ زخمی کرنا ضروری نہیں تھا۔ صفیہ اپنے سیٹ کا گلاس ٹوٹنے پر سیخ پا ہو گئی تھی۔ اتنا قیمتی سیٹ تمہاری کام چوری کی وجہ سے برباد ہوا۔ ماں تو ایک پیتل کا دیگچہ تک نہ دے سکی۔ مالے مفت دلے بے رحم۔ وہ طلعت کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ طلعت کرچیاں کوڑے کی بالٹی میں ڈال کر صحن کے نل سے ہاتھ دھونے لگی۔ یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چندا نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی عورت پٹ رہی ہوگی اپنے خاوند سے۔ یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ صفیہ بے نیازی سے کہہ کر برفی کھانے لگی۔ ایک طرف ہٹو بہو، مجھے وضو کرنا ہے، مغرب کی نماز نکلی جا رہی ہے۔ برفی کھا کر وہ نل کے پاس آ گئیں۔ مجال ہے جو یہ عورتیں کام ٹھیک سے کر لیں۔ بھئی اپنے چالے سیدھے رکھیں تو کیوں پٹیں؟ وہ ساتھ ساتھ بڑ بڑ کر رہی تھیں۔ وضو کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چیخوں کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ آپا کیا بات ہے؟ گڈو کہہ رہا تھا گھر آ جائیں جلدی سے۔ اماں تو دکان پہ سودا لینے گئی تھی، میں ہی چلی آئی۔ خیریت تو ہے؟ اور یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کلائی سوجی ہوئی ہے اور خون بھی نکل رہا ہے۔ راحت گھبرائے ہوئے انداز میں گھر میں داخل ہوئی۔ کچھ نہیں، تمہارے بھائی صاحب ٹی وی لائے ہیں، اسی خوشی میں بلایا تھا۔ تم بیٹھو نا ادھر۔ بہن کو دیکھتے ہی طلعت کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ ہاتھ کیسے زخمی ہوا؟ راحت نے جیسے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ بھئی چوڑی ٹوٹ کر چبھ گئی تھی۔ چھوڑو نا، تم بتاؤ اماں کیسی ہیں؟ عفت اور فرحت ٹھیک ہیں؟ اور راحت دیکھ رہی تھی اس کی کلائی چوڑیوں سے خالی تھی۔ سب ٹھیک ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ پتہ نہیں کس گھر کی عورت اتنی دیر سے چیخ رہی ہے۔ طلعت نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ چیخی تو ہر عورت ہے مگر پکار سننے والا کوئی نہیں۔ راحت زبردستی ہنسی۔ نسیم ملی تھی مجھے اپنے دروازے پر، اس کی بھابھی کی کمبختی آئی ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں۔ کیا قصور ہو گیا اس سے؟ طلعت نے سر جھکا کر پوچھا۔ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ کتنا بڑا جرم ہے نا؟ راحت استہزائیہ ہنسی۔ طلعت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو خود بھی بہت بڑے جرم کی سزا پا رہی تھی، اور ویسے بھی یہ جرم کیا کم ہے کہ وہ عورت ہے۔ راحت خود سے محو کلام تھی۔ ویسے آپا آپ کی جوڑی اچھی بنی ہے، ایک جابر دوسرا مجبور۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی عرفان ادھر چلا آیا۔ ارے آپ جناب، راحت جان، روح افزا، مشروب مشرق۔ بھئی وہ اجو ہوٹل والے کے کھڑے پر روز ٹی وی میں اشتہار دیکھتے ہیں۔ راحت کو دیکھتے ہی عرفان کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ راحت بے حس و حرکت بیٹھی رہی، البتہ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں صاف نمایاں تھیں۔ یہ لو تم بھی مٹھائی کھاؤ، آخر ہم بھی ٹی وی والے ہو گئے ہیں۔ وہ جھٹ مٹھائی کا ڈبہ لے آیا، جہاں ایک لہگن اور برفی کا چھوٹا سا پیس بچا تھا۔ حالانکہ اس سے مستفید فقط صاحب بہادر ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے لاک میں رکھ کر جایا کریں۔ وہ طنزیہ کہنے لگا۔ میں چلتی ہوں آپا۔ راحت اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرفان کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں۔ ابھی سے؟ کچھ دیر تو بیٹھو۔ عرفان لپک کر راستے میں آیا، مگر راحت دوسری سائڈ سے نکل گئی۔ یہ I-10 4 کے سبزے میں گھرے سنگل سٹوری چھوٹے سے گھر کا خوبصورت منظر تھا۔ سورج کی کرنوں کا رخ ہلکے سبز پینٹ کی دیواروں والے کمرے کی طرف تھا، جہاں دو سنگل بیڈ ایک دوسرے سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ درمیانی جگہ پر ایک میز تھی جس پر ٹیبل لیمپ، پانی کا گلاس اور کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ بیڈ شیٹ، پردوں اور فرش پر بچھے وال ٹو وال کارپٹ کا رنگ بھی ہلکا سبز تھا۔ ایک بستر میں کسمساہٹ کے ساتھ بیداری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نکے پانڈے؟ اظہر نے طویل جمائی سے فارغ ہو کر ٹیبل پر کوہنیاں ٹکا کر بھائی کو جھنجھوڑا۔ کیا ہے دہی بڑے؟ 3-4 دفعہ کی کوشش کے بعد محسن نے بند آنکھوں سے نیند بھری آواز میں دریافت فرمایا۔ ابے اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے۔ کیا امی کی جوتیوں کا انتظار کر رہا ہے؟ نماز کب پڑھے گا؟ یہ تو واقعی صبح ہی ہے یار۔ محسن نے سرہانے کی کھڑکی سے پردے ہٹا کر افسوس سے سر ہلا دیا۔ خورشید صاحب اپنی کرنہ سمیت تشریف لے آئے ہیں ہماری نمازیں قضا کروانے۔ جی ہاں، طلوع آفتاب ہو چکا، اب مادرِ نامحرماں کے جوتے مار کی میزائلوں کا ظہور باقی ہے۔
اظہر نے بستر چھوڑ کر سستی دور بھگانے کے لیے 2-4 ڈنٹر پیلے۔ اظہر، محسن، کیا لام کو چلے گئے ہو؟ 7 بج رہے ہیں۔ کس قدر نکمے ہیں یہ لڑکے، جب تک سر پر ڈھول نہ بجایا جائے آنکھ نہیں کھولتے۔ بیگم ریاض کے بآواز بلند چلانے اور بڑبڑانے کی آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ دونوں کے اندر الیکٹرک کرنٹ دوڑ گیا۔ ایک ساتھ باتھ روم کی طرف دوڑے۔ اٹھ گئے ہیں امی؟ محسن نماز پڑھ رہا ہے اور میں تسبیح کر رہا ہوں۔ ابھی 5 منٹ میں آ رہے ہیں باہر۔ اظہر محسن کو پیچھے کی طرف دھکیلتا خود باتھ روم کے دروازے پر اڑ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، دکھائی نہیں دیتا ایک شریف آدمی باتھ روم جا رہا ہے؟ محسن نے بے دریغ ڈانٹا۔ اور تجھے شرم نہیں آتی، ایک عظیم آدمی کی راہ روک رہا ہے؟ تو صرف شرافت کو پوٹلی میں باندھے ہے۔ میں شریف ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم بھی ہوں۔ اظہر کسی طرح زور لگا کر اندر گھس گیا۔ محسن نے اس کی شرٹ کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کی تو دروازے پر زور کی دھپ لگ گئی۔ اظہر اس سے ٹکرا گیا تھا اور یہ آواز بیگم ریاض تک پہنچنا لازمی تھا۔ نماز پڑھ رہے ہو یا کشتی لڑ رہے ہو؟ بس کچھ درمیانی سی کیفیت طاری ہے امی جی، محسن نے انکسارانہ جواب دیا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، حالات سازگار ہوا ہی چاہتے ہیں۔ اس نے ہانک لگائی۔ کسی نہ کسی طرح وہ فراغت پا کر کچن میں پہنچ گئے۔ کشادہ سے کچن کے ایک کونے میں 4 کرسیوں والی گول ڈائننگ ٹیبل رکھ کر اسے کچن کم ڈائننگ روم بنا لیا گیا تھا۔ ہلکے زرد چھوٹے پھولوں والے شلوار کرتے میں ملبوس، گھنگریالے بالوں کا جوڑا بنائے، نظر کا سیاہ فریم کا چشمہ پہننے بیگم ریاض کوکنگ رینج کے آگے مصروف عمل تھی۔ ایک برنر پر چائے ابل رہی تھی، دوسرے پر آملیٹ بنا رہی تھی۔ ڈبل روٹی کے سلائس سیک کر میز پر رکھ چکی تھی۔ جام، مکھن، 4 کباب اور چھری کانٹے بھی ڈائننگ ٹیبل پر رکھے سرخ پھولوں والے گلدان کے پاس ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ کبھی خود سے بھی اٹھ جایا کرو۔ انہوں نے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر میز پر رکھتے ہوئے خفتی سے اپنے جڑواں بیٹوں کو دیکھا تھا، جو اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت سعادت مندی سے اپنی اپنی پلیٹ اور کپ میز پر رکھنے لگے تھے۔ بیگم ریاض نے ان کی نیم فوجی انداز میں تربیت کی تھی، اپنی چیزوں، کپڑوں، کمرے اور کتابوں کی دیکھ بھال خود کرنے کی عادت ڈالی تھی۔ اپنے لیے از خود کھانا نکالنا، استعمال کیے گئے برتن کو سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھنا، اپنی الماری ترتیب دینا کہ کبھی کبھار ماں کی غیر موجودگی میں کوکنگ تک خود کر لیتے تھے۔ ناشتے پر معمول کی گپ شپ جاری تھی۔ قسم سے امی، اب کی بار تو گھر کی از سر نو تعمیر اور ڈبل سٹوری بنانے کا کام کروا ہی لیں۔ محسن نے پرانی بحث چھیڑ دی۔ کر تو لیں، مگر اتنا پیسہ بھی ہو ہاتھ میں؟ وہ چائے دانی اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے کم از کم 8-10 لاکھ کیش چاہیے۔ ظاہر ہے بوتیک سے تو اتنی آمدن ہونے سے رہی، اور ویسے بھی میرا اس میں صرف 35% شیئر ہے، کیونکہ بہرحال سارا روپیہ ردا بیگم نے ہی لگایا تھا۔ اسی نے جگہ کا کرایہ دیا، سامان جمع کیا، میری طرف سے صرف محنت کا ہی شیئر تھا۔ اس آمدنی سے تو تم دونوں کی پڑھائی کا خرچہ نکل گیا اور گھر کے اخراجات پورے ہوتے رہے ہیں۔ خیر سے اب تم نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا ہے، اظہر ڈاکٹر بن گیا ہے، اسے پچھلے ماہ نوکری ملی ہے، تمہیں بھی انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گی۔ دونوں مل کے کماؤ اور پھر جیسے چاہو گھر بنوا لینا۔ اسی وقت راہداری پر رکھے فون کی بیل بجی تھی۔ میری ایک کلائنٹ نے رابطہ کرنا تھا، شاید وہی ہو۔ بیگم ریاض اٹھ کر اندر گئیں۔ محسن، ابے یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ امی کی بات ابھی پوری ہو گئی۔ اظہر اخبار پر جھکا ہوا بولا۔ تیرے لیے ملازمت کا اشتہار ہے۔ ملک کنسٹرکشن کمپنی کو لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات آج صبح 9 بجے سے کل شام 5 بجے تک انٹرویو کے لیے ڈیٹاز میں تشریف لا سکتے ہیں۔ یار تو آج ہی چلا جا، اللہ نے چاہا تو کام بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ محسن اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر ایڈریس ذہن نشین کرنے لگا۔ مقصوم پلازا، فرسٹ 3 فلورز،
بلو ایریا اسلام آباد۔ بس آج ہی چلتے ہیں قسمت آزمائی کے لیے۔ تمہاری سریا خالہ کا فون تھا جہلم سے، ان کی بیٹی نگین پنڈی کالج میں لیکچرار کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے آ رہی ہے، آج دوپہر 2 بجے کی ٹرین سے۔ اظہر، تم لنچ ٹائم میں گھر آؤ گے تو محسن کے ساتھ اسٹیشن چلے جانا۔ بیگم ریاض واپس آ گئی تھیں، بہن سے بات کرنے کی مسرت آمیز کیفیت چہرے پر رقم تھی۔ کیا نام بتایا نمونہ؟ اظہر نے بے دہانی سے دریافت فرمایا۔ ابے بہرا ہو گیا ہے کیا؟ محسن نے لتاڑا۔ امی نے نگینہ کہا ہے، جا کر اپنے کانوں کی میل صاف کر، پھر معززین کی محفل میں قدم رنجبہ فرمانا۔ ایک جھاپڑ دوں گی دونوں کو۔ ماں سے مسخریاں کرتے ہو؟ نگین، کہا ہے میں نے۔ صرف ایک جھاپڑ؟ محسن نے آنکھیں پھیلا کر سادگی سے دریافت کیا۔ یہ تو دونوں کے لیے ناکافی ہوگا امی، وہ فکر مند ہو گیا۔ ایک دم ڈفر ہو دونوں، گدھے کہیں کے۔ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر گھورا۔ بالکل یہیں کے۔ اظہر نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور پینٹ کی جیب میں موٹر سائیکل کی چابیاں ٹٹولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں بھائیوں نے شرافت سے ماں کے ساتھ مل کر میز سے برتن اٹھائے اور سنک میں رکھے۔ بیگم ریاض بوتیک جانے کے لیے تیار تھیں، جو 2-3 سٹریٹ چھوڑ کر اسی سیکٹر میں تھی۔ 1 منٹ ٹھہریے امی، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اظہر کو بھی اسی وقت نکلنا تھا، اسی لیے ماں کو روک لیا۔ تینوں کے پاس گھر کی ایک ایک چابی تھی، اسی لیے جلد یا مدیر آنے سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ امی، میں 1-1.5 گھنٹے بعد انٹرویو کے لیے بلو ایریا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مگر 1 بجے تک گھر پہنچ جانا۔ اظہر اکیلا کہاں ڈھونڈتا پھرے گا اسٹیشن پر؟ جی، بہت بہتر۔ ویسے تو میں پہلے ہی پر یقین تھا کہ اس کی دور کی نظر کمزور ہے، لیکن اب آپ نے بھی تصدیق نامہ جاری فرما دیا ہے۔ جزاک اللہ، دلی خوشی ہوئی۔ محسن نے سعادت مندی سے سر جھکایا۔ اظہر نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے دل ملا کر ایک ہاتھ دیا، مگر وہ پھرتی سے وار بچا گیا۔ یہ مکہ اور طنز کا تیر ادھار رہا، واپسی پہ حساب بے باک کر دوں گا انشاءاللہ۔ اظہر نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور ماں کے بیٹھتے ہی بائک لے دوڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہلکے نیلے رنگ و روغن والے قدرے خستہ حال 2 منزلہ مکان کے آگے کھڑے تھے، جس کے اوپر کے فلور پر ردا بوتیک کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ نچلا پورشن بے آباد تھا۔ پرانے کرایہ دار چلے گئے کیا؟ اظہر نے جائزہ لیتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ ہاں، اسی ہفتے خالی کیا ہے۔ شکر ہے نچلے پورشن میں آمد و رفت کے لیے مالک مکان نے پچھلی طرف گیٹ بنا دیا ہے، وگرنہ دونوں کو برابر تکلیف ہوتی۔ اب اگلا گیٹ ہم استعمال کرتے ہیں اور پچھلا نچلے فلور والے، اسی طرح ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں ہوتی۔ مکان کی حالت خاصی بے چاری ہو رہی ہے، مالک مکان کو چاہیے اس کی مینٹیننس کروائے۔ اچھا، اب باتیں نہ بناؤ، تمہیں ہسپتال سے دیر ہو رہی ہے۔ تقریباً 25 منٹ بعد اظہر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس کی عظیم الشان عمارت کے وسیع و عریض پارکنگ لاٹ میں اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ یہ او پی ڈی کے سامنے کا احاطہ تھا۔ ابھی وہ چابی نکال ہی رہا تھا کہ اس کے دائیں جانب ایک شاندار قیمتی پجارو آن رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سنبھلائی ہوئی رنگت اور لمبے قد کا ایک نوجوان برآمد ہوا۔ اس کے چہرے سے سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک پرسوزی ملاحت اور نرمی ٹپکتی تھی۔ شفاف اور سادہ آنکھیں اس کی فطری ستائشی اور شرافت و متانت کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ متذبذب انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا او پی ڈی میں داخل ہوا تھا اور اطراف پر بنے کوریڈور اور اوپر جاتی ہموار پھسلوان سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً اسے کسی کی تلاش تھی، اظہر نے اندازہ لگایا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں بھائی صاحب؟ اظہر کی دوستانہ فطرت اسے زیادہ دیر تک خاموش نہ رکھ سکی۔ نوجوان تعجب سے اس کی سمت مڑا۔ میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں، گو نئی بھرتی ہوئی ہے، مگر قرار واقعی مدد بہرحال کر سکتا ہوں۔ اظہر نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر وضاحت کی۔
معاف کیجیے گا، میں آپ کو اچانک سامنے پا کر حیران تھا۔ اور کوئی بات نہیں، نوجوان شائستہ اور شستہ لہجے میں گویا ہوا۔ اصل میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نائٹ ڈیوٹی والے پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ اس وقت کہاں مل سکیں گے۔ مجھے شہریال ملک کو بلوانا ہے، وہ یہاں ہاؤس جاب کر رہی ہیں، ابھی 2 ہفتے قبل جوائن کیا ہے۔ نوجوان کا لہجہ بلاغ کا مہذب، متعین اور نرم تھا۔ اظہر کو اس سادہ جاذب نظر بندے سے خواہ مخواہ انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی معلوم کیے دیتے ہیں۔ سسٹر ایکسکیوز می، اظہر نے کوریڈور میں غائب ہوتی نرس کو روک کر مدعا بیان کیا۔ وہ کینٹین میں ہوں گی، آپ ان کے کون ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا کہوں، کون لینے آیا ہے؟ نرس نے نوجوان کی طرف دیکھ کر اٹکتے ہوئے پوچھا۔ اظہر نے دیکھا نرس کے استفسار پر نوجوان کے چہرے کی رنگت یکلخت متغیر ہو گئی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں ان کا کوئی نہیں ہوں، بس اتنا کہہ دیجیے گا ان کی گاڑی آ گئی ہے۔ اس کا چرایا ہوا لہجہ اظہر کو چونکا گیا۔ نرس سر ہلا کر چلی گئی۔ چلیے مجھے تو بتا دیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ابھی بھی کیا پردہ پوشی صاحب؟ نوجوان خفیف سا ہو گیا۔ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، مجھے سکندر عظیم کہتے ہیں۔ اوہ، الیگزینڈر دی گریٹ؟ اظہر نے دلچسپی سے اس پر نظر ڈالتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ رہائش کہاں ہے جناب کی؟ میرا مطلب ہے اسلام آباد ہے یا؟ نہیں، میں ملک آباد سے آیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بستی سمجھ لیجیے، یہاں سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ڈرنوز میں فتح جنگ کے آس پاس واقع ہے۔ ملکوں کے بیٹے کو فوج میں اعلیٰ خدمات کے صلے میں یہاں زمینیں ملی تھیں۔ انہوں نے حویلی بنا کر نوکر چاکر رکھ کر اسے آباد کر لیا۔ ویسے اصل جاگیر ملکوال ہے، جہاں ملک برادری پشتوں سے آباد ہے۔ پہلے اس کا نام کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ خیر بھائی، ہمیں کیا، سب اپنے اپنے حصے کا کھا پی رہے ہیں، موج میلہ کر رہے ہیں۔ ایک آخری بات بتاتے جاؤ بھائی سکندر اعظم، سکندر عظیم، اس نے تحمل سے درستگی کی۔ وہی، خیر سے آپ کا ملک برادری سے کیا تعلق ہے؟ ان کا خادم ہوں، وہ بے تاثر انداز میں گویا ہوا۔ اظہر بھونچکا سا اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ 6 سال کی عمر میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں آخری دموں پر تھی، مرنے سے پہلے مجھے ملک بابا کے پاس لے آئی اور منت سماجت کر کے ان کے سپرد کر دیا۔ سو انہوں نے کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا۔ ماں مرتے وقت مجھ سے حلف لے گئی تھی کہ ہر حال میں ملکوں کا وفادار رہنا، ان کا در نہیں چھوڑنا۔ سو ان کی وصیت نبھانے کے لیے اب خدمت کر کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ سکندر کے لہجے میں اس قدر سادگی اور روانی تھی کہ اظہر استعجاب کا آخری آسمان چھو گیا۔ وہ کہیں سے بھی جاگیرداروں کا ملازم نہیں لگتا تھا۔ پیشانی کشادگی اور آنکھوں میں چمکتی شرافت کی لہر اعلیٰ حسب نسب اور خالص خون کی نمائندہ تھی۔ افسوس محسن میرے ساتھ نہیں ہے، اظہر کھوئے ہوئے انداز میں بڑبڑایا۔ پھر اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر ایڈریس لکھا اور سکندر کی طرف بڑھایا۔ کبھی فرصت ملے تو ہمارے ہاں ضرور آنا، ہمیں سادہ خالص دل رکھنے والے اور شائستہ مہربان لب و لہجے والے لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ چلتا ہوں، پھر سلام دعا رہے گی، اجازت، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سکندر کی متعجب نظروں نے خاصی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عجیب آدمی ہے، سکندر نے سوچا، بے نیاز، مست الست، خوش باش اور مہربان طبع۔ اس نے عام مردوں کی طرح ٹھہر کر شہریال ملک سے ملنے کا تعارف حاصل کرنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ہم پیشہ ہونے کے ناطے اگر وہ ایسا کرتا تو اس میں کچھ قباحت بھی نہ تھی اور معقول وجہ بھی تھی۔ سکندر کو اس کی فطرت کی اچھائی اور راستی بہت بھائی۔ اسی ثانیے سفید رنگت اور گہری سیاہ آنکھوں والی نازک جسم کی مالک
نوجوان لڑکی سکندر کے قریب آتی دکھائی دی۔ وہ نیلے جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے سے تھکن اور بے خوابی کی کیفیت نمایاں تھی۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ میں حیران تھی کہ ملکوں میں سے کس کی یادداشت اتنی اچھی ہے کہ ٹائم پر گھڑی بھجوا دی۔ میں ابھی ملک آباد فون کرنے والی تھی۔ کل آپ نے واپسی کا جو ٹائم بتایا تھا مجھے یاد تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو ملکوں میں سے کوئی ضرور یاد دلا دیتا، خصوصاً وہ جنہیں آپ کے حاضر غائب ہونے کی بہت پرواہ ہے۔ آپ چھوٹے ملک دراف صاحب کو کیوں بھول گئیں؟ چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے منگیتر بھی ہیں۔ واپسی کا ٹائم انہوں نے دل پر لکھ رکھا تھا۔ سکندر تعظیماً ایک سمت ہٹ گیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار کا چہرہ سپاٹ اور منجمد تھا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھانے کے بعد سکندر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ملکوں میں تو تمہارا بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ چچا زاد ہے تو تم ایک رشتے سے ہمارے پھوپھی زاد لگتے ہو۔ تمہاری والدہ کو ایک معمولی پرچون فروش سے شادی کرنے کے جرم میں خاندان بدر کیا گیا تھا۔ اکلوتی ہونے کے سبب ان کا جاگیر میں خاصا حصہ بنتا ہے جس کے تم بجا طور پر حقدار ہو۔ وہ تمکنت سے بولی، لیکن آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ میری ماں اپنی بیماری اور اسرت و تنگ دستی سے شکست کھا کر حویلی واپس آئی تھیں تو ملک بابا نے صرف اس شرط پر ان کی اولاد کو ملک آباد میں رکھنے کی اجازت دی تھی کہ اس کی حیثیت ملازموں کی سی ہوگی، کسی کو خونی رشتے کا علم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آداب غلامی سکھانے اور مقام و حیثیت سمجھانے کے لیے ہی انہوں نے مجھے نوکرانی کی گود میں ڈالا تھا۔ میں ماسی برکتے کے بھتیجے کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا۔ آج یہی میری شناخت ہے۔ جس طرح ماسی برکتے، اس کا خاوند اور اولاد ملکوں کے نوکر ہیں، اسی طرح میں بھی حویلی والوں کا خدمتگار ہوں۔ آپ مجھے ثابت نہ ہونے والے حوالے یاد نہ کرایا کریں۔ میرا حوالہ چچا بختو اور ماسی برکتے کا آنگن ہے۔ سکندر کا دھیان ڈرائیونگ میں تھا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تمہارا مرتبہ کسی طرح بھی ملکوں کے دوسرے صاحبزادوں سے کم نہیں ہے۔ تم چاہو تو قانونی چارہ جوئی کر کے اپنے حصے کی زمینیں اور جائیداد حاصل کر سکتے ہو۔ شہریار بی بی، میں دن میں خواب نہیں دیکھتا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ حقیقت اس وقت تک تکلیف دیتی رہتی ہے جب تک کہ اسے قبول نہ کر لیا جائے۔ تسلیم کر لینے کے بعد اس کی تلخی اور کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ شہریار نے خاموشی اور بے نیازی سے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ رات بھر کی بیداری نے اس پر غنودگی طاری کر دی تھی۔ وہ اونگنے لگی۔ ماگلا اسٹیشن سے گزر کر گاڑی F11 کی خاموش اور بے آباد سڑک پر پھسلتی ہوئی کشمیر ہائی وے کی طرف رواں دواں تھی۔ ہائی وے سے کچھ فاصلے پر پل کے نیچے ریل کی پٹری پر ایک مال بردار گاڑی گزر رہی تھی۔ اطراف میں پہاڑی ٹیلے، گھاس کے میدان اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ کچھ سفر طے کر کے کٹے پھٹے ڈھلوانی سلسلے اور ان کے دامن میں آباد چھوٹے چھوٹے گاؤں نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ اظہر آباد سے کچھ پہلے چھاچی ریسٹورنٹ پڑتا تھا۔ یہ چھپر نما ہوٹل مقامی لوگوں، بسوں، ٹرکوں کے ڈرائیورز کے لیے چائے پانی اور دال روٹی فراہم کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے مونج کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اظہر آباد کے نزدیک محصول چنگی تھی، جہاں سکندر نے 10 روپے دے کر روانگی کا پروانہ لیا۔ اب ترنول کا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر گاڑی فتح جنگ کے نام کی نصب شدہ تختی کے ساتھ بنے بیریئر پر آن رکی۔ چونکہ سکندر کا روز کا آنا جانا رہتا تھا، چوکی والے اس کی صورت اور ملکوں کی گاڑی سے واقف تھے، اسی لیے فوراً ہی لوہے کی سلاخ اٹھا دی گئی۔ بیریئر کراس کر کے گاڑی سڑک کے دائیں طرف ایک کچے سے تنگ راستے پر مڑ گئی۔ یہ راستہ 5 منٹ کی مسافت کے بعد ایک عظیم الشان حویلی کے آگے اختتام پذیر ہوا۔ گاؤں کی آبادی بہت محدود سی تھی، البتہ ارد گرد ملکوں کی بے شمار زمینیں پھیلی ہوئی تھیں، جن میں سے بیشتر بیکار پڑی ضائع ہو رہی تھیں۔ گاڑی دیکھتے ہی دربان نے لکڑی کا پھاٹک کھول دیا تھا۔ دائیں طرف گاڑیوں کے لیے پورچ تھا اور بائیں طرف وسیع و عریض باغ، جہاں بھاری تنوتوش اور لمبے چوڑے جثے کی مالک
ایک بوڑھی عورت ریشمی پھولدار کپڑوں اور سونے کے ڈھیر زیور سے آراستہ کرسی پر بیٹھی ملازمہ سے سر پر تیل لگوا رہی تھی۔ صورت سے وہ ایک سخت گیر، رعبدار اور حاکمانہ مزاج کی حامل خاتون دکھائی دیتی تھی۔ شہریار گاڑی سے اتر کر اسی کی سمت آئی تھی۔ چونکہ سکندر کو دیکھ لیا گیا تھا، اسی لیے لامحالہ سلام کرنے کے لیے ادھر آ گیا۔ السلام علیکم بڑی اماں۔ یہ ملک بابا کی پہلی بیوی نور فاطمہ تھیں، جنہیں احترام و ادب سے بڑی اماں کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ اتنی دیر لگا دی، کب سے انتظار کر رہے تھے ہم۔ ان کی آواز میں ناگواری تھی۔ اتفاق سے آج ساری گاڑیاں کہیں نہ کہیں گئی ہوئی تھیں۔ ہمیں ملکوال جانا ہے۔ جب تک ہم غسل کریں تم گاڑی کا تیل پانی چیک کر لو، بس 15 منٹ لگیں گے ہمیں۔ میرا خیال ہے آپ کچھ دیر اسے آرام کر لینے دیں، شہریار بڑی اماں سے مخاطب ہوئی۔ ابھی تو اتنی لمبی ڈرائیونگ کر کے آیا ہے، 1.5 گھنٹہ یہاں سے جانے میں، پھر اتنا ہی وقت واپسی میں لگتا ہے، 3 گھنٹے تو یہ ہو گئے، اور اب ملکوال تک تو ویسے بھی بہت لمبا سفر ہے، 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ بڑی اماں کے چہرے پر سرخی لپک گئی، ان کی پیشانی کی رگیں کھنچ گئیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ انہیں شہریار کی مداخلت سخت ناگوار گزری ہے، تاہم انہوں نے کمال ضبط سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم چائے پانی پی لو، مگر لمبی تان کرنا سو جانا۔ وہ تحکمانہ سکندر سے مخاطب ہوئیں۔ وہ سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ملازمین کو ڈھیل دینا مناسب نہیں ہوتا، انہیں ان کی اوقات پر ہی رکھنا چاہیے۔ فاصلہ زیادہ ہو تو دبدبہ اور ڈر قائم رہتا ہے، کم ہو تو نوکرزاد کی آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں۔ ان کا لہجہ مخصوص رکھائی اور کھردرا پن لیے ہوئے تھا۔ لیکن بڑی اماں، وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی۔ بڑی اماں کی بڑی بڑی سرخی مائل آنکھوں میں جلال امٹ آیا۔ تم نے ساری عمر اپنے اماں ابا کے ساتھ لاہور شہر میں بتائی ہے، ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد یہاں آئی ہو، ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں، تم یہاں کے معاملات سے ناواقف ہو، اسی لیے ہم تمہاری نادانی نظر انداز کر رہے ہیں۔ آئندہ ایسی گفتگو حکم عدولی اور بدتمیزی میں شمار کی جائے گی۔ شہریار بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ والدین کی ناگہانی موت کا غم غلط کرنے کے لیے ہم نے تمہیں خلاف دستور شہر کے اسپتال میں ملازمت کی اجازت دی ہے، وگرنہ ہماری خواہش تھی کہ تمہارا بیاہ کر دیا جاتا۔ درہ بھی دبے لفظوں میں گھر بسانے کی تمنا کا اظہار کر چکا ہے، مگر تم ہمارے بیٹے سرفراز کی اکلوتی بیٹی ہو۔ تمہارا بھائی 2 سال سے امریکہ میں پڑھائیاں کر رہا ہے، ہم نہیں چاہتے تمہیں تنہائی یا محرومی کا احساس ہو۔ ان کا لہجہ قدرے نرم پڑ گیا۔ تم عام لڑکی نہیں ہو، ملک فیروز دین کی پوتی ہو، تمہیں مزدوروں کی طرح جان کھپانا یا معمولی لوگوں کی پرواہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ جاؤ، اب جا کر آرام کرو۔ وہ بوجھل اور بیزار قدموں سے اندرونی حصے کی سمت بڑھی تھی۔ ملازمائیں اسے دیکھتے ہی خدمت کرنے کے لیے لپکی تھیں۔ سکندر آدھے گھنٹے بعد گاڑی پورٹ سے نکالتے ہوئے بڑی اماں کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ اپنی 2 خادماؤں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ سکندر نے ریورس کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے شہریار کے کمرے کی کھڑکی پر نگاہ ڈالی۔ نظر مایوس لوٹ آئی۔ غالباً وہ سو رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار وہ تھکی ہوئی دلنشین صورت اس کی آنکھوں میں پھر رہی تھی، جسے دیکھنے سے اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی تھی۔ اس کی ایک جھلک راتوں کی بے قراریوں پر چھینٹیں ڈال دیتی تھی۔ وہ اپنی دل موہ لینے والی سیاہ موتیوں کی سی چمک رکھنے والی آنکھیں اٹھا کر دیکھتی تھی تو اسے آلام زندگی بھول جاتے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ زہرہ جمال اس کے لیے نہیں بنی، نہ وہ اسے پا سکتا ہے، مگر پھر بھی چاہنے اور چاہتے رہنے کی بے اختیاریوں پر قابو پانا اس کے بس میں نہیں تھا۔